बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग एंड नमस्कार टू एवरीवन। मैं हूं फखर यूसुफजई और आप देख रहे हैं डिबेट्स विद फखर। डिबेट्स विद फखर में आजकल ये बहुत ज्यादा हमारी जो डिबेट्स हो रही हैं वो रिलेटेड टू अफगानिस्तान है। जैसे कि आप लोगों को पता है कि वहां पे पिछले वैसे तो एक साल से मतलब जो उनका जो इंटरनल झगड़ा था वो बहुत बड़ा था, बट राइट नाउ जब हम इसको देख रहे हैं कि अमेरिका ने विड्रॉवल किया अपना, तो उसके बाद वहां पर जो अफगान तालिबान है वो बहुत स्पीड के साथ कैप्चर कर रहे हैं अफगानिस्तान के मोस्टली इलाकों को उन्होंने किया और बहुत तेजी के साथ वो आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। क्या सिचुएशन क्रिएट हो सकती है पाकिस्तान के लिए, क्या मसाइल हो सकते हैं, क्या वसाइल हो सकते हैं बाकी रीजन के, इस रीजन के जितने ममालिक है जिसमें चाइना है, रशिया है, ईरान है, क्योंकि इनके बॉर्डर्स डायरेक्टली अफगानिस्तान के साथ टच करते हैं। इसके अलावा सेंट्रल एशियन कंट्रीज हैं वो, और हिंदुस्तान, इसलिए हिंदुस्तान का मैं नाम ले रहा हूं, उनका डायरेक्टली बॉर्डर तो नहीं है लेकिन उनकी वहां पे इन्वेस्टमेंट है और एक ताल्लुक रहा है अशरफ गनी हुकूमत के साथ और उससे पहले करज़ई हुकूमत के साथ। क्या चीजें हो सकती हैं इन फ्यूचर, बल्कि मैं कहूंगा इन नियर फ्यूचर। इन सारी चीजों के लिए आज हमने दावत दी है सीनियर डिफेंस एनालिस्ट और ब्रिगेडियर रिटायर्ड इसाक अहमद साहब ने आज हमें ज्वाइन किया हुआ। यकीनन आप सबके जाने पहचाने, किसी तारुफ के मोहताज नहीं। सर बहुत शुक्रिया शो ज्वाइन करने के लिए। डायरेक्टली सर स्टार्ट करूंगा, इस वक्त जो अफगानिस्तान के अंदर सिचुएशन है, जो मैं और आप बात कर रहे हैं, बहुत सारी वीडियोस आ रही हैं कि ये इलाका कब्जा कर ले, ये इलाका कब्जा कर ले। सर क्या नजर आ रहा है कि फिर हम ये बता सकते हैं कि 2001 में जिस तरीके से अफगानिस्तान के ऊपर तालिबान की हुकूमत थी, अब 2021 में ये चीज आपको नजर आ रही है कि नहीं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू फखर, हमेशा से अफगानिस्तान के ऊपर ही तुम लोग मुझे एंगेज करते होते हो, बट एनीवे दैट्स इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, आजकल वैसे भी हॉट है। अच्छा, आपने जो पिक्चर इन्फो या इंट्रो में जो आपने बताया उसमें एक दो चीज़ें ऐड ऑन कर लें। एक तो सवाल आपसे पहले वो शुरू करते हैं कि 2001 और 2021 या 2001 से बजाय हम इसको और पीछे लेकर जाएंगे, बिकॉज तालिबान जब 94 में इमर्ज हुए, 96 में उन्होंने टेक ओवर किया, तो अभी हमें इसको 96 से रिलेट करना पड़ेगा, बिकॉज 96 में उनकी ताकत आ गई जो उन्होंने काबुल कब्जा कर लिया था। फिर अभी 2021 है, अभी अगर वो कब्जा करते हैं तो क्या होगा। अक्सर लोग मुझसे ये सवाल करते हैं कि सर आप क्यों कहते हैं कि तालिबान तब्दील हो गए हैं। मैं कहता हूँ तालिबान तब्दील हो गए हैं मेरे नुक्ता नज़र से, मैं जिस एंगल से देखता हूँ चीज़ों को, उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि अभी नज़र आ रहा है आप लोगों को कि तालिबान को, आज मैं पढ़ रहा था ब्रिटिश जो मिनिस्टर फॉर डिफेंस हैं, उन्होंने कहा अगर तालिबान हुकूमत में आते हैं तो हम उनके साथ ताल्लुकात रखेंगे। आज की स्टेटमेंट है। तो इसका मतलब ये हो गया कि तालिबान डिप्लोमेटिकली इंगेज हो रहे हैं। उसकी इंडिकेटर अब सबके सामने हैं। पुराने छोड़ दें, हम रिसेंट के ऊपर चले जाते हैं। ईरान वो गए, रशिया वो गए, फिर दोहा में उनकी बातचीत चल रही है, अमेरिका के साथ उनकी डिस्कशन चल रही है। अफगान हुकूमत के एहलकार, एक 7 मेंबर डेलीगेशन है जिसने जाना है, प्रॉबेबली 16 को शायद वो दोहा चला जाए, जिसमें अब्दुल्ला और यूनुस कानूनी और हामिद करज़ई और करीम खलीली जैसे लोग हैं जो कि बहुत बड़े पॉलिटिकल फिगर्स हैं अफगानिस्तान के। तो कमिंग बैक के जी, फ़र्क क्या होगा? फ़र्क ये होगा उस वक़्त का तालिब जो लड़ रहा था वो लड़ रहा था उन वॉरलॉर्ड्स के ख़िलाफ़ जिन्होंने अफ़गानिस्तान के अंदर एट्रोसिटीज़, जिसको हम कहते हैं ज़्यादतियाँ लोगों के साथ बहुत चल रही थी, उसके ख़िलाफ़ वो लड़ रहा था। अभी भी वो अगर लड़ेगा, अमेरिका, पहले तो अमेरिका के साथ लड़ा है, अमेरिका को तो उसने जो भी हम कहते हैं शिकस्त दी या नहीं दी है, लोग तो मुख्तलिफ एंगल से देखते हैं। उनके ख़िलाफ़ तो उनको निकालने के बाद फिर अभी वो अफ़गान हुकूमत से लड़ेगा। और अब अफ़गान हुकूमत के पास फ़ौज भी है, 3 से 3.5 लाख की फ़ौज है, और वो वॉरलॉर्ड जो उस वक़्त थे उसमें से कम वॉरलॉर्ड आज एग्जिस्ट कर रहे हैं। मसलन इस्माइल खान आपको नज़र नहीं आ रहा, दोस्तम का जिक्र नहीं हो रहा कहीं पर, ठीक है। आज अगर आपको नज़र आते, अब अहमद शाह मसूद खैर उस वक़्त थे, अहमद शाह मसूद तो अभी नहीं रहे, अल्लाह जन्नत नसीब करे। बहुत अच्छा नाम है अफ़गानिस्तान की तारीख़ का। अभी हुकूमत है, गनी साहब हैं,
غنی صاحب کے ساتھ عبداللہ ہیں، لیکن یہ وار لارڈ نہیں ہے. وار لارڈ میں اگر کوئی رہ گیا ہے تو میرا خیال ہے عطا نور ہے، وہ بھی اس طرح کا وار لارڈ نہیں ہے. دوستم خود تو نہیں ہے لیکن اس کی پارٹی ابھی بھی ایگزسٹ کرتی ہے. گلبدین حکمتیار ہے تو وہی والی فگر، لیکن ابھی وہ پولیٹیکلی اویئر ہو چکا ہوا ہے. تو یہ سارے کے سارے لوگ پولیٹیکل کم وار لارڈ ہو گئے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جو کہ سیاست میں ان کر گئے، اور طالبان پالیٹکس میں بھی آ گئے ہیں، ڈپلومیسی میں بھی آ گئے ہیں. تو وہ افغانستان کو بزور شمشیر ابھی نہیں لینا چاہتے. جو انڈیکیٹر آ رہے ہیں سر، ابھی تک جو انڈیکیٹر آ رہے ہیں. آپ کی بات بالکل صحیح ہے. کل افغانستان کے ایک دو پولیٹیکل لوگوں سے میری بات ہوئی، کابل اور جلال آباد میں وہ لوگ موجود تھے، تو انہوں نے یہی بات کی کہ بزور بازو یا بزور بندوق جس طرح ہم بات کریں اور آپ بات کریں کہ اگر وہ افغانستان کو لیتے بھی ہیں تو لوگ آج ان کو ایکسپٹ نہیں کر رہے ہیں. لیکن سر ایک چیز مجھے مطلب پڑھنے کو ملی، ڈان کا ایک ایڈیٹوریل ملا کہ انہوں نے پھر سے یہ بات کہہ دی جہاں پہ ان کا قبضہ ہوا ہے کہ خواتین بغیر مردوں کے بازار نہیں جا سکتی، کوئی سموکنگ کرنا چاہے تو سموکنگ منع ہوگی، اگر کوئی شیو کرے گا تو اس کی. سر یہ والی چیزیں تو مطلب جو 2001 میں ہم نے دیکھی تھی، یقیناً آپ نے زیادہ قریب سے دیکھا کیونکہ آپ نے افغانستان میں ٹائم گزارا اور ویسے بھی آپ کی نظر ہوتی ہے ان چیزوں کے اوپر. تو سر مطلب کیسے فرق میں کہوں کہ ٹھیک ہے آپ نے کہا کہ گریٹ برٹن نے کہہ دیا کہ ہم ان کے ساتھ بات چیت کریں گے، بیک ڈور ڈپلومیسی چل رہی ہے ہندوستان کی ایون ان کے ساتھ، لیکن پھر بھی شاید ایک مجبوری کے تحت تو ہو سکتا ہے. لیکن اگر ہم عوام کی بات کریں افغانستان کے تو شاید ان کو یہ ساری چیزیں ایکسیپٹیبل نہیں ہے سر. ہاں بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ، لیکن ایک چیز یاد رکھیے گا کہ اس وقت ان کی کسی بھی صوبے پر پوری حکومت نہیں ہے ابھی تک. بدخشان ایک ہے جس کا نام لیا جاتا ہے، اس میں بھی ابھی تک ایک دو ڈسٹرکٹ ہیں جو رہتے ہیں. اس کے علاوہ اگر ہم ان کو دیکھیں تو کیا کوئی ایک پروونشل کیپٹل بھی ان کے قبضے میں ہے؟ نہیں، ایک بھی نہیں ہے. یہ ان کی اسٹریٹجی ہے. اچھا اس کو میں اس اینگل سے بھی دیکھتا ہوں، یہ ان کی اسٹریٹجی ہے. وہ اس وقت کسی بھی جگہ پر ملٹریلی انگیج نہیں ہو رہے. وہ کوشش کر رہے ہیں کہ کم سے کم اس کو کہتے ہیں نا کیجولٹیز ہوں، انسانی زندگی کا ضیاع کم سے کم ہو. یہ انڈیکیٹ ہو رہا ہے، میری بھی اسسمنٹ بھی یہی ہے کہ وہ اسی طرح موو کر رہے ہیں. اچھا اس کے ساتھ آپ نے جو بات کی کہ وہ جن علاقوں پر وہ آئے ہیں وہاں پر انہوں نے یہ آرڈر پاس کیے ہیں یا اس قسم کی کوئی اطلاعات آ رہی ہیں. اس قسم کی اطلاع میرے پاس ایک ڈکری کی صورت میں آئی تھی جو انہوں نے بدخشان میں. تو پھر میں نے ان کے طالبان سے چیک کیا تو انہوں نے کہا سر یہ جھوٹ ہے، ہم نے کوئی ڈکری نہیں ایشو کی، ہم نے کسی کو نہیں کہا. ان کے دوحہ آفس کے شاہین کا پھر بعد میں ریٹن بیان آیا، آپ نے دیکھا ہوگا سب نے اس کے اوپر سوشل میڈیا پر. پھر ان کا ایک زبانی پشتوں میں بھی اور پھر پرشین میں بھی آیا کہ جی ہم نے کسی قسم کی کوئی آرڈرز کچھ نہیں ایشو کیا. یہ انہوں نے اس کو ریلیٹ کیا ہے پروپیگنڈے کے ساتھ کہ ابھی چونکہ ان کو مار پڑ رہی ہے، وہ ان کو دشمن کہہ رہے ہیں جو جن کے خلاف وہ لڑ رہے ہیں. ہر کوئی دوسرے کو دشمن ہی کہتا ہے، لازم بات ہے، وہ ان کے دشمن ہیں، یہ ان کے دشمن ہیں. تو انہوں نے بڑا کیٹیگوریکلی کہا ہے کہ ہم نے کوئی ڈگری نہیں ایشو کی اور نہ ہم نے کوئی اس قسم کے آرڈر پاس کیے ہیں. تو ایک چیز یہ بھی دماغ میں، ٹھیک ہے ہو سکتا ہے یہ سچ نہ بول رہے ہوں، لیکن جو انڈیکیٹر ہے اس وقت پروپیگنڈا وار بہت پاورفل ہو گئی ہے. نیریٹو بلڈنگ بڑا تیزی سے چل رہا ہے. کیوں یہ چیز بار بار آ رہی ہے کہ جی طالبان ہمارے ساتھ وہ کریں گے وہ کریں گے وہ کریں گے. اگر آپ کو یاد ہو طالبان نے پچھلے 15-20 دنوں میں ریپیٹڈلی کہا ہے، یہ میں ان کا ایڈوکیٹ نہیں ہوں، میں ایک چیز جو مارکیٹ میں مجھے نظر آتی ہے میں تو وہ بیان کرتا ہوں. انہوں نے ریپیٹڈلی کہا ہے کہ جی کسی ڈپلومیٹک مشن کو کوئی خطرہ نہیں ہے، این جی اوز کام کرنا چاہتی ہیں، آپ کام کرتے رہیں، اسکول ہم بند نہیں کریں گے. بلکہ کل جب انہوں نے وہ ایک پورٹ پہ بارڈر پوائنٹ پہ میرا خیال اسلام قلعہ والا تھا، وہاں کے اوپر ان کا بیان آیا ہوا تھا کہ ہم ان کے ساتھ باقاعدہ ٹریڈنگ کر رہے ہیں، ہم نے کیا ہے اس چیز کو. تو مجھے اس میں زیادہ پروپیگنڈا نظر آ رہا ہے، اس لیے کہ طالبان کی ایکسیپٹنس اس وقت آئے گی جب وہ حکومت میں آئیں گے. پھر پتہ چلے گا کہ ان کی واقعی کیا وہ
عورتوں کو اسی طرح برقع پہنا کے. دیکھیں برقع پہنانا ایک اور چیز, یہ جو ویسٹرن ورلڈ ہے نا, اس کو تھوڑا سا سمجھنے کی ضرورت ہے. میں تھوڑا سا آپ کا ٹائم لیتا ہوں اس پہ. جی برقع افغانستان میں کوئی آج تو نہیں آیا, برقع تو صدیوں سے ہے, اور یہی برقع انگریز اپنی ننز کو پہناتا ہے. جب ہماری والی عورتیں برقع پہنتی ہیں تو ان کو تکلیف ہوتی ہے. انڈیا میں آپ راجستھان کی طرف جا کر دیکھیں تو آپ حیران رہ جائیں گے, وہاں عورتیں اپنا چہرہ نقاب نہیں کرتی, لیکن ان کا جو دوپٹہ ہوتا ہے وہ پورے چہرے کے اوپر ہوتا ہے. مجھے سمجھ نہیں آتی ہے کہ لوگوں کو افغانستان میں یا میرے پشتون کلچر میں, میرے گاؤں میں بھی عورت برقعے کے بغیر باہر نہیں نکلتی, سفید چادر کے بغیر باہر نہیں نکلتی. تو آپ لوگوں کو کیا پرابلم ہے اگر وہ برقع پہنتی ہیں تو؟ ہاں ایٹراسٹیز میں آتا ہے, اس چیز میں آتا ہے. یہ اصل میں لبرلزم اور این جی اوز اور اسلام ورسز ادر ریلیجنز کی ایک ٹگ آف وار ہے جو چلے گی آگے بھی. ہم اس کے اوپر ڈسکشن کرتے رہیں گے. بالکل سر, ایک چیز بالکل آپ نے بات کی کہ ہمارا جس طریقے سے پشتون کلچر ہے, آپ کے کوہاٹ میں, میرے مردان میں, سوابی میں, جدھر کی بھی ہم بات کریں, اگر کوئی برقع نہیں پہنتا تو چادر اڑتا ہے, بالکل ٹھیک ہے, لیکن وہ کوئی زبردستی ان کو نہیں پہناتا. یہ ایک مطلب ایشو ہے لوگوں کو. میرے خیال میں اگر کوئی جس طریقے سے آج بھی ہمارے ٹرائبل ایریا میں شٹل کاک برقع خواتین پہنتی ہے, میری مدر وہاں سے ہے, ممن سے رہی ہے, مطلب انہوں نے کبھی نہیں پہنا. میں ان سے پوچھتا بھی تھا تو مجھے کہتی کہ بیٹا میں نے کبھی نہیں پہنا, لیکن میرے فیملی کے لوگ مطلب خواتین اڑتی ہے, بس ٹھیک ہے, ان کا ایک اپنا وہ ہے. تو بالکل صحیح ہے, اس بات کو تو ہم مانتے ہیں. سر ایک چیز اور ہے کہ اس وقت اب انڈیا بھی بہت زیادہ ایکٹیو ہوا ہے اور وہ کوشش کر رہا ہے, مطلب ان کے جتنے لوگوں سے میری بات ہوئی تو وہ کہہ رہے کہ یار ہماری بہت ساری انویسٹمنٹ ہے, ہم لوگوں نے پچھلے 5-6 سال وہاں پہ لگایا, بہت سارا پیسہ ہم نے $3 ارب سے زیادہ لگایا, ہم اس کو ڈبونا نہیں چاہتے کہ کسی طریقے سے. ابھی کچھ اطلاعات آئی ہے کہ انہوں نے کوئی شاید اسلحہ بھی بھیجا تھا افغان فورسز کو ہیلپ کرنے کے لیے, اور اپنا جو کندہار میں ان کا کونسلیٹ تھا وہاں کے لوگوں کو بھی انہوں نے نکالا ہے. آپ کو کیا نظر آ رہا ہے کہ اس وقت ہندوستان کے لیے ایک مشکل ٹائم ہے وہاں پر, اور ایز ویل ایز اگر ہم پاکستان کی بات کریں تو کیا پاکستان کے لیے بھی مشکل ٹائم ہے, یا آئندہ کے ان فیوچر ہم کہہ سکتے ہیں کہ افغانستان اور پاکستان کے بیچ میں حالات بہتر ہو سکتے ہیں؟ دیکھیں انڈیا ایک ریجنل ہیجمون ہے, ایک گریٹ پار کے طور پر دنیا اس کو جانتی ہے. انہوں نے انویسٹمنٹ کی تھی اپنے انٹرسٹ کو سامنے رکھتے ہوئے. ان کا انٹرسٹ اس وقت ملٹیپل تھا, آلدو پاکستان سینٹرک تھا, لیکن اس کے علاوہ وہ وہاں پہ وہ کہتے ہیں ہارٹس اینڈ مائنڈس کی جنگ جیتنا چاہتے تھے, افغانستان میں اپنی جگہ بنانا چاہتے تھے, اور وہ اس لیے بنانا چاہتے تھے کہ وہ اپنے آپ کو ایک ریجنل پار کے طور پر دیکھتے ہیں. تو ٹھیک ہے, انویسٹمنٹ ہے, بہت اچھی انویسٹمنٹ کی ہے انہوں نے, روڈ بنائی ہیں انہوں نے, وہاں پر ڈیم بنایا ہے انہوں نے, ان کی جو پارلیمنٹ کی بلڈنگ بنائی ہے یہ تو انفراسٹرکچر میں ہے, ٹریننگ میں انہوں نے انویسٹ کیا ہے, ہیومن ڈیولپمنٹ میں انہوں نے انویسٹ کیا ہے, ایکوپمنٹ پروویژن میں انہوں نے انویسٹ کیا ہے, بالکل کیا ہے انویسٹ. اب ہوا یہ ہے کہ اصل میں ایک چیز بڑی کلیئر ہے, انہوں نے انویسٹمنٹ کی ہے افغان حکومت جو اس وقت سٹنگ گورنمنٹ ہے, 20 سال انہوں نے اس سٹنگ گورنمنٹ کو جو کہ امریکن اسپانسرڈ گورنمنٹ تھی اس کے ساتھ انویسٹ کیا ہے. جن کے اگینسٹ وہ ایکٹیو رہے ہیں وہ طالبان تھے, اس لیے کہ ان کو اگر وہ ٹرین بھی کر رہے تھے تو ہیومن ڈیولپمنٹ کو یا افغان انٹیلیجنس کو, افغان آرمی کو, افغان پولیس کو ٹرین کر رہے تھے, اور وہ جنگ لڑ رہی تھی افغان طالبان کے ساتھ. تو ابھی اگر افغان طالبان حکومت میں آتے ہیں تو وہ جو بیک لاگ ہے وہ تو ان کو کیری کرنا پڑے گا نا. دیکھیں وہ شولڈر آپ نے جو پیچھے اپنے کمر کے اوپر وزن رکھا ہے وہ تو سنبھالنا پڑے گا آپ کو. ہاں افغان طالبان کی اسٹیٹمنٹس اس کانٹیکسٹ میں دیکھیں, انہوں نے ابھی تک میرا خیال ہے کوئی ایک اسٹیٹمنٹ بھی اینٹی انڈیا نہیں دی ہے جہاں تک مجھے نظر آ رہا ہے یا میں نے پڑھا ہے. آپ نے اگر پڑھا ہو تو مجھے بتائیے گا, لیکن مجھے جو نظر آ رہا ہے کہ انہوں نے کوئی اسٹیٹمنٹ نہیں دی ہے. انڈیا کو فیئر ہے اس وقت, انڈیا کا خوف ہے کہ طالبان چونکہ پرو پاکستان گردانے جاتے ہیں, پاکستان کی سپورٹ ان کے ساتھ رہی ہے, یہ ایک حقیقت ہے. وہ اس فیئر کو دیکھتے ہوئے وہ لوگ اپنی فیوچر پرسیپشنز ہیں ان کی کہ یار اس قسم کی ہمارے ساتھ سلوک ہوگا, تو وہ فیئر ہے جو بیسیکلی پلے اپ کر رہا ہے.
اب اس کو وہ کس طرح ہینڈل کرتے ہیں ڈپلومیٹکلی یہ انڈین پہ ڈپینڈ کرے گا. انڈین اچھے ڈپلومیٹ ہیں, وہ پلے اپ کر جاتے ہیں, مجھے اس میں کوئی وہ نہیں ہے, ڈاؤٹ نہیں ہے, وہ کر جائیں گے, پریویل کر جاتے ہیں, نہیں کر جاتے یہ وقت بتائے گا, یہ وقت سے پہلے کہنا مشکل ہے, میں اس کے اوپر یہ نہیں کہہ سکتا. ہاں پاکستان کے ساتھ تعلقات, اگر دوسرا آپ نے میرا خیال پوچھا یہی تھا. جی بالکل. ہاں دیکھیں پاکستان ایک نیکسٹ ڈور نیبر ہے, یہی دونوں میں فرق ہے. جو آپ نے بھی کہا کہ انڈیا کا بارڈر نہیں ملتا, ہم نیکسٹ ڈور نیبر ہیں. ایران نیکسٹ ڈور نیبر ہے, ترکمانستان, ازبکستان, تاجکستان نیکسٹ ڈور نیبر ہیں. نیکسٹ ڈور نیبر میں اور تھرڈ کنٹری جو کہ میرے بعد آتا ہے اس میں فرق ہوتا ہے. اور اگر انڈیا ہوتا سپر پاور تو پھر میں کہتا کہ وہ کہتے ہیں سپر پاور از ایوری بڈیز نیبر. ٹھیک ہے وہ منی سپر پاور ہے, منی سپر پاور اس لیے میں کہتا ہوں کہ ریجنل پاور ہے, لیکن اسٹل دے ڈو ناٹ ہیو دیٹ لیوریج آف ایوری بڈیز نیبر. پاکستان کے ساتھ تعلقات دیکھیں ڈپینڈ کرتا ہے کہ وہاں حکومت کس قسم کی آتی ہے. ابھی تک خد و خال حکومت کے آنے کے کلیئر نہیں ہے, وہ وقت کے ساتھ آئے گا. اگر تو ایک سیٹلڈ ارینجمنٹ ہوتی ہے, کوئی نیگوشیٹڈ سیٹلمنٹ ہوتی ہے, کوئی وہ کہتے ہیں نیشنل گورنمنٹ آ جاتی ہے, کوئی انٹرم سیٹ اپ آ جاتا ہے, بوری حکومت آ جاتی ہے, وہ 2 سال رہتی ہے, سال رہتی ہے, 3 سال رہتی ہے, جب تک کہ افغان حکومت تھوڑے قدم نہیں جما لیتی, الیکشن ہوتا ہے. اس کے ساتھ ہمارے تعلقات, ہماری اور ان کی دونوں کی مجبوریاں ہیں, یہ لوگ سمجھتے نہیں ہیں. وہ افغان سمجھتا ہے, عوام سمجھتی ہے, ان کی لیڈرشپ میں تھوڑا سا پرابلم ہے. پیپل لائک محب, میں بار بار محب کا اس لیے نام لیتا ہوں کہ محب نے جو حرکت کی تھی وہ انپریسیڈنٹڈ ہے. یا وہ جو دوسرے صاحب, وہ ان کا نام مجھے بھول جاتا ہے, وہ بھی جلال آبادی ہیں, انہوں نے جو حرکت کی تھی یہ پارلیمانی لیڈر نہیں کرتے ہوتے. لیکن افغانستان کو میں اس لیے گرانٹ کرتا ہوں لیوریج کہ 40 سال وہ جنگ میں رہے, انہوں نے سیاست نہیں سیکھی ہے, انہوں نے انٹرنیشنل ڈپلومیسی نہیں سیکھی ہے. آپ جو کام کرتے ہیں اس کو مرغی کی طرح شور مچا کے نہیں کرتے ہوتے, ویسے کر جاتے ہوتے ہیں. تو پاکستان کے ساتھ تعلقات, لیکن مجھے امید ہے کہ کوئی ایسا سیریس پرابلم نہیں آئے گا پاکستان کے ساتھ. ہاں اچھا لاسٹ کوسچن ہے, کل ایک کوئٹہ کی ویڈیو ہم نے دیکھی, اس سے پہلے ہم نے پشاور میں شاید مولانا رشید صاحب کے جنازے کی ایک ویڈیو ہم نے دیکھی, وہاں پہ طالبان کے جھنڈے اٹھائے گئے, اور کل ایک پورا مطلب جو بلوچستان اسمبلی اس کے سامنے سے وہ لوگ گزر رہے تھے. سر اس کو مطلب انٹرنیشنلی ہمارے لیے ایک پرابلم ہے کیونکہ ہم ایف اے ٹی ایف کی گرے لسٹ میں. سیکنڈلی جو پاکستان ٹی ٹی پی ہے, کیا نظر آپ کو نہیں آ رہا کہ وہ دوبارہ ایکٹیو ہو گئے؟ جس طرح ابھی ہم نے دیکھا کہ وہاں انہوں نے موبائل کمپنی کے لوگوں کو وہ کڈنیپ کیا تھا, اور وہاں پہ جب آپریشن ہوا تو ہمارے کیپٹن اور 5 ہمارے جو فورسز کے لوگ تھے جوان شہید ہوئے وہ. اور کل کوہستان میں ہم نے دیکھا کہ جو چائنیز بس کے اوپر حملہ ہوا, یا جس طریقے سے بھی پلانٹڈ تھا, یا وٹ ایور دا تھنگ از. سر یہ ساری چیزیں کوئی ایک لنک نہیں ہے کہ دوبارہ سے پاکستان کے لیے وہ چیزیں سامنے آ رہی ہے جس کو بڑے مشکل سے ہم نے کنٹرول کیا؟ ہاں نہیں, یہ سیریس ایشو ہے, اس کو لائٹلی نہیں لینا پڑے گا. اس لیے کہ دیکھیں انڈر کرنٹ موجود تھا. انڈر کرنٹ میں ہمیشہ سے کہتا رہا ہوں, کیوں انڈر کرنٹ کہاں تھا؟ انڈر کرنٹ افغانستان میں پڑا ہوا تھا, ان کی لیڈرشپ افغانستان میں تھی, اور ہم چیختے آ رہے ہیں ضرب عضب کے بعد سے. افغانیوں کے ساتھ ہماری ڈسکشن اسی بات پہ ہوئی, پھر ہم نے بارڈر فینس اسی چکر میں لگائی. جی وہاں سے آتے ہیں اے پی ایس سے لے کر تو ابھی تک بلوچستان میں جو واقعات ہوئے, بلوچستان میں جو واقعات ہو رہے ہیں, جس میں ہزارہ اور دوسرے لوگ, جس میں کلبھوشن یادو سب سے بڑا نام آتا ہوتا ہے, اس قسم کے اور بہت سارے نام ہیں جن کا کہنے کی ضرورت نہیں ہے, جو ہیں یہ انڈیکیٹ کرتی ہیں کہ بالکل 100% تو دیکھیں ہم نے پہلے بھی, میں ہمیشہ کہتا رہا ہوں کہ ہم نے 100% سکسیس نہیں کی تھی, لیکن ہم نے ایک بہت اچھی کامیابی حاصل کی تھی ٹیررزم کے خلاف, جو کہ گلوبل ہسٹری میں نہیں ہے کہیں اتنے شارٹ ٹرم میں اتنی اچھی سکسیس. لیکن ہاں فیئر ہے, اور یہ جو انڈیکیٹرز آ رہے ہیں, اور اس کے علاوہ بھی اس سے پہلے بھی فخر ہوتے رہے ہیں واقعات جس کے اوپر ہم اور آپ بات چیت کرتے رہے ہیں کہ بالکل یہ جنگ لڑنی پڑے گی, یہ لمبی جنگیں ہوتی ہیں, اور خاص طور پر جب آپ کے دشمن آپ کے ملک سے باہر ان کو سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں, چاہے وہ
अफगान NDS की सूरत हो, चाहे वो अमेरिकन रॉ की सूरत में हो, या चाहे कुछ सुपर पावर्स भी इसमें इन्वॉल्व रही हैं, उनकी सूरत में जब आपके दुश्मन एग्जिस्ट करते हैं तो इस किस्म के वाक़यात होंगे. बट अच्छी चीज़ ये है कि हम लोग इस चीज़ को समझ रहे हैं. हम लोगों ने ये जंग लड़ी है और पाकिस्तान फ़ौज आइंदा भी इनके ख़िलाफ़ लड़ती रहेगी और इंशाल्लाह वक्त लगेगा कंट्रोल. देखिए वाक़यात तो होंगे, CPEC के ख़िलाफ़ लोग हैं, वो प्रॉब्लम चलता रहेगा. अमेरिका भी उसके ख़िलाफ़ है, बाकी तो छोड़ें, इंडिया तो छोड़ें, ये तो छोटे ममालिक हैं ना उसके मुकाबले में, अमेरिका के मुकाबले में. हाँ, बलूचिस्तान की सपोर्ट है, आउटसाइड सपोर्ट है, उसमें किसी को डाउट, मुझे कोई डाउट नहीं है. लोगों को अगर है तो वो दे सकते हैं. TTP के पीछे सपोर्ट है. तो इन सब के पीछे जब सपोर्ट है, जब तक वो सपोर्ट ख़त्म नहीं होगी, जब तक हम इन चीज़ों को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, चाहे वो हमारे लोग हैं बीच में शामिल, ये नहीं कि हमारे लोग हैं ना, TTP में भी पाकिस्तानी हैं, बलोच नेशनलिस्ट भी पाकिस्तानी हैं, हाँ CPEC चाइनीज़ हैं, वो हम नहीं हैं. तो ये जंग होगी, दुआ करें और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है, हमारी अपनी फ़ौज के ऊपर पूरा यकीन भी है कि वो इन लोगों को काउंटर करते रहेंगे. ठीक, थैंक यू वेरी मच सर, बहुत शुक्रिया, बड़ी अच्छी डिस्कशन हुई. CPEC के ऊपर भी आपसे किसी टाइम बात करेंगे, बलूचिस्तान इशू होगा या फिर हमारे जो इंटरनल मैटर. लेकिन इस वक्त क्योंकि अफगानिस्तान बहुत ज्यादा मतलब न्यूज में है और वहां पे लोगों को, जिस तरह हम यहाँ पे पाकिस्तान तो चलो करीब उसके मुल्क है, लेकिन दूर दराज की दुनिया के जो ममालिक है उनके पास शायद उस तरह की खबर नहीं पहुंचती. जब पहुंचती है तो उसमें बहुत सारी चेंजेस हो चुकी होती हैं. जिस तरीके से आपने बताया, मुख्तलिफ मतलब स्पेकुलेशंस होती है. जिस तरीके से मेरे इवन माइंड में है, मैं अफगानिस्तान में जाके मुख्तलिफ जगहों पे लोगों को फोन करके, पॉलिटिकल या जर्नलिस्ट या मुख्तलिफ, कि यार हमें कोई सही खबर मिल जाए कि आया वाकई ये चीज सही भी है कि या वैसे किसी ने ये खबर उड़ाई है. लेकिन आपने बहुत जबरदस्त अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू दिया इस हवाले से. किसी और डिबेट में व्यूअर्स आपसे एंड प्रीवियर साहब आपसे फिर मुलाकात होती है. इजाजत चाहते हैं. टेक केयर. थैंक यू वेरी मच.